अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ बट। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ की जानब से 20 सितंबर को जो रात 9 बजे मिशन नूर यानी कि अजान देने की कॉल दी गई थी, उस पर आज सोशल मीडिया पर एक नया हंगामा जो है वो शुरू हो गया है कि 20 सितंबर को जो कादियानी हैं, कादियानी ग्रुप कह लें, उनकी जानब से 20 सितंबर को रात को अजान दी जाती है और अपना जो उनका एक सिस्टम है उसके लिए वो दिन जो है वो मनाते हैं। और इसीलिए पीटीआई के ऊपर अब ये डाल दिया गया है कि पीटीआई उस कादियानी ग्रुप को या जो अजान वो देते हैं उसी तरह का सेम प्लान जो है वो दिया गया है पीटीआई की जानब से। बेसिकली हैरानकुन तौर पर ये कॉल दी गई थी पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनकी जानिब से कॉल दी गई थी 20 सितंबर की रात 9 बजे अजान देने की। और उसका मकसद था कि इमरान खान जिनको गिरफ्तार किया हुआ है और उन पर जो जुल्म है वो किया जा रहा है और इसीलिए रब के सामने ये शिकायत करनी थी। और ऐसे में एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो मार्केट में शुरू हो चुका है कि 20 सितंबर को बेसिकली कादियानी वो दिन मनाते हैं और उसी के पेश नज़र पीटीआई की जानब से भी ये दिन मखसूस किया गया है। अब पीटीआई के अंदर इस हवाले से अंदरूनी तौर पर भी लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हलीम अदल शेख और समेत जो दीगर पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है क्योंकि ये अजान को जोड़ा जा रहा है उसके साथ जो कादियानी हैं। क्योंकि कादियानियों का जो एक मैं उसकी अगर उससे मतलब कोई बात करूँगा तो वो गलत होगी। कादियानी ये दिन मनाते हैं और ऐसे में जब तहरीक इंसाफ की जानब से 20 सितंबर के दिन की कॉल दी गई तो लीडरशिप एक तरफ से बुखला गई एक तरह से, और उसके बाद उन्होंने इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के अंदर इस हवाले से भी तकसीम जो है वो शुरू हो चुकी है। एक मकसद था इमरान खान की रिहाई के लिए, उन पर होने वाले जो जुल्म है उसके लिए खुदा को पुकारना, और उसी सिलसिले में ये आज का दिन का ऐलान किया गया था। जो बेसिकल ये जो मूव चलाई गई थी ये सोशल मीडिया पर चलाई गई थी, अब इसको तहरीक इंसाफ की जानब से ऑन कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानब से हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसका सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बना हुआ है। और पार्टी के आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। विद इन पार्टी इस हवाले से डिसीजन नहीं हुआ था, ये इमरान खान का डिसीजन नहीं था, ये अवाम की जानब से सोशल मीडिया की जानब से एक कॉल दी गई थी, लेकिन ये बगैर सोचे समझे कॉल दी गई। तभी ये जो अजान की कॉल है ये मुतनाज़ा जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है सोशल मीडिया के अंदर, पीटीआई के अंदर। तहम किसी भी जब भी कोई अजान दी जाती है इस तरह अपने मुकर्रर वक्त से हटकर, तो उसका बेसिक मकसद होता है कोई कुदरती आफत हो, कोई खुदा की तरफ से अजाब हो या कोई वबा हो, इस तरह की मुसीबत के लिए ये जो कॉल है अजान की वो दी जाती है। और अब पीटीआई की जानब से ये जो अजान की कॉल दी गई थी इसका बेसिक मकसद था इमरान खान की रिहाई के लिए खुदा को पुकारना। और अब ये कॉल जो है इस हद तक मुतनाज़ हो चुकी है कि पीटीआई के लोग अब एक प्लेटफार्म पर नज़र नहीं आ रहे। पंजाब के लोग, बाज़ लोग जो हैं वो इस अजान देने के हक़ में हैं। बाज़ ने जब ये सुना कि ये कादियानी ग्रुप जो है वो 20 सितंबर को ये अजान या दिन मनाता है तो उसके बाद वो इस कॉल से पीछे हट गए हैं। अब देखना यह है कि आज रात ये अजान जो है वो किस तरह कितने लोग जो है वो देते हैं। पीटीआई की जानब से कॉल तो दी गई है अपने कारकुनान को, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड बना हुआ है कि कादियानियत को प्रमोट करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। अब ये जो मुतनाज़ा हो गया है आज का दिन, इस हवाले से पीटीआई की हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है या कितनी नहीं, ये मेरे ख्याल में अगर लीडरशिप ने इसको ऑन करना था तो वो इस हवाले से जब से ये सोशल मीडिया पर कॉल दी गई थी तो उस वक़्त ये तमाम चीज़ें चेक की जा सकती थी। ये आज के दिन आकर ये गुज़श्ता रात से ये जो कॉल मुतनाज़ की गई है इसको 19 सितंबर पर भी लेकर जाया जा सकता था, 21 सितंबर तक भी, या फिर 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक साहिबजादा हामिद रज़ा जो है उनकी जानब से एक नई कॉल जो है वो दी गई है। लेकिन अब चूँकि ये कॉल जो है वो मुतनाज़ हो चुकी है, अब रात को कितने लोग अजाने देते हैं पंजाब में, केपीके में, सिंध में और बलूचिस्तान में, ये देखना होगा। और इसका जैसे ही कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और लेकिन इस पीटीआई के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं
ان کی جانب سے کال دینے کا بیسک مقصد عمران خان کی رہائی، ان پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کو روکنے کے لیے یا خدا کو پکارنے کے لیے، ڈائریکٹ مدد کے لیے یہ جو کال تھی وہ دی گئی تھی۔ اور ایسے میں عمران خان کے اوپر جو ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے، اب وہ چیز بھی جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ عمران خان ان کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ، مبینہ طور پر اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جس نے بھی یہ کال دی تھی اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اس کو اس دن کا جو تاریخ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آیا یہ دن مقرر کرنے سے کوئی نئی شرارت جنم تو نہیں لے گی، لیکن اب ایک نئی شرارت جو ہے وہ جنم لے چکی ہے کہ قادیانیت یہ دن مناتی ہے، اور ایسے میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے دن کو منانا ان دونوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف بھی ہم آ جاتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جو ڈویژنل بینچ کا فیصلہ تھا کام سے روکنے کا، جوڈیشل کام سے، اس کو چیلنج کیا تھا، اس کو ڈائری نمبر لگ گیا ہے، اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جسٹس جہانگیری کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں فکس ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو جسٹس جہانگیری ہیں انہوں نے بطور خود وکیل اس کیس کو لڑنا ہے، اس کی تیاری جو ہے ان کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے۔ جو ایک پروسیس ہوتا ہے کسی بھی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا، وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اگلے ہفتے یہ کیس لگنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کے ججز انصاف مانگنے جا رہے ہیں، اور جو جسٹس جہانگیری ہے وہ اپنے حق کے لیے انصاف مانگیں گے۔ باقی 4 ججز جو ہیں انہوں نے بھی مختلف پیٹیشنز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی فائل کی ہیں، جس میں ان کے اختیارات، چیف جسٹس کے اختیارات سے تجاوز، رولز یا کام سے روکنا یا دیگر جو معاملات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب ججز سے انصاف لیں گے، اور آیا انصاف ملے گا یا نہیں، یا عدلیہ میں تقسیم جو ہے وہ مزید انکریز ہوگی، اور یہ اگلے ہفتے جب یہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان میں عدلیہ کے 2 گروپس بنے ہوئے ہیں۔ بعض کو آزاد ججز کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ آزاد ججز ہیں جو عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں، اور جن سے ریلیف نہیں ملتا ان کو حکومتی حامی ججز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے مایوس کن ہے کہ کسی ریاست کو توڑنا ہو تو جو اس کے ستون ہوتے ہیں ان کو کمزور کیا جائے، اور ان ستونوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اسی طرح عدلیہ کا وقار مجروح ہو۔ 3 ستون ہے بیسیکلی، عدلیہ، مقننہ اور مقننہ جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ اور اب پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے اس کے بعد عدلیہ جنہوں نے اس قوانین پر عمل کرنا ہے یا آئین کی تشریح کرنی ہے، وہاں پر بھی یہ تقسیم جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کو کمزور کرنے، اس کی ساکھ کو خراب کرنے کی یہ کوشش ہے، یہ جتنی بھی ہو رہی ہے، چاہے اس کو 26ویں ترمیم کا نام دیں یا کچھ بھی نام دیں، لیکن اس سے متاثر ہماری عدالتیں ہو رہی ہیں، انصاف جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور کسی بھی ملک کی جو سب سے بڑی کیا کہتے ہیں کمزوری ہوتی ہے کہ اس کی عدلیہ میں جب انصاف ختم ہو جائے یا انصاف میں دراڑ پڑ جائے تو وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ انصاف کی بنیاد، انصاف کے بغیر جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ ہمیشہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ججز آمنے سامنے ہوئے ہیں، چھوٹی عدالت کے جج اپنے سے بڑی عدالت کے ججوں سے انصاف لینے گئے ہیں، کیا ان کو انصاف ملتا ہے یا انصاف یا آئین اور قانون کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اور اگلا ہفتہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف تو شاہانہ کیسز ہیں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی بھرپور جو آواز ہے وہ اٹھائی جائے گی۔ آج پی ٹی اے پنجاب کی جانب سے اگلے ہفتے کا جو پلان ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس پہ کیا کرنا ہے جب ان کی فیملی سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، کنوے کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے ضلع نے کون کون سے ایم پی ایز کون کون سے دن جو ہے وہ آنے ہیں، کون سے ٹکٹ ہولڈرز کس دن آئیں گے۔ اس حوالے سے جامع پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے کون سا ڈویژن جو ہے وہ وہاں پر اپنے کارکنان کے ہمراہ، اپنی لیڈرشپ کے ہمراہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گا، یہ تمام تر چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی، ٹکٹ ہولڈرز پنجاب کے اور ساتھ میں سرگودا ڈویژن کے جو کارکنان ہیں ان کو بلایا گیا ہے کہ وہ اس دن موجود ہوں گے، وکلاء کے ہمراہ، پارٹی قیادت کے ہمراہ، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی آئیں گے، کارکنان کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئی ہے کہ کیسے
احتجاج بھی کرنا ہے اور جو فیملی کے ساتھ یا موقعوں پر عدالتی کیسز کے موقع پر جو ہے وہ موجود بھی ہونا ہے. یہ تمام تر چیزیں طے کر لی گئی ہیں. اور دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو GHQ حملہ کیس کی سماعت 23 ستمبر کو ہونی ہے, اس کا عمران خان کی جانب سے پہلے ہی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ویڈیو لنک کے بجائے ان کو عدالت بلایا جائے اور وہ عدالت پیش ہو کر جو ہے وہ کریں گے, کیونکہ پنجاب حکومت نے ان کا جیل ٹرائل پر پابندی لگا دیا ہے. اب عمران خان کو سیکیورٹی حصار میں عدالت لے کر آنا یہ بھی انتظامیہ کے لیے یا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ سیکیورٹی رسک جو ہیں وہ ہو سکتا ہے. اور عمران خان اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہوتے تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تاخیری حربہ بھی کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو بھی ہو انصاف وہی ہے جو موجودگی میں ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد, یعنی کہ عمران خان کو وکلاء سے مشاورت, وکلاء نے کیس کیسے لڑنا ہے کیسے نہیں لڑنا, یہ سب چیزیں اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گی تو عمران خان ڈائریکٹلی ان کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو بھی حکمت عملی ہوتی ہے کلائنٹ اور وکیل کے درمیان وہ خفیہ حکمت عملی ہوتی ہے. اگر ویڈیو لنک کے ذریعے آ کر کی جاتی ہے تو ویڈیو لنک میں عمران خان کے ادھر بھی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں اور ادھر کمرہ عدالت میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ خفیہ حکمت عملی نہیں رہتی کہ وکلاء نے کیسے کیس لڑنا ہے, کیسے کلائنٹ کی جو ڈائریکشنز ہوں گی وہ لیک ہو جائیں گی. تو اب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ یہ ویڈیو لنک پر جو پیشی ہے اس کو عدالت میں چیلنج کریں, جو کہ پٹیشن بھی فائل کر دی گئی ہے. اور عمران خان نے اس کے مکمل بائیکاٹ کا خود بھی اعلان کر دیا ہے اور اپنے وکلاء کو بھی کہا ہے کہ GHQ حملہ کیس جو انسداد دہشت گردی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو انصاف بھی لینا چاہتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن ان کی جو پیٹیشنز ہیں وہ ریجیکٹ کی جا رہی ہے. 26ویں آئینی PTI بلیم کرتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز آئے ہیں وہ میرٹ پر ان کو انصاف ملنا جو ہے وہ رک گیا ہے, اور اسی لیے اب عمران خان عدالتوں کے سامنے بھی رجسٹ کر رہے ہیں, ادھر وکلاء آپس میں عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ سے انصاف لینے جا رہے ہیں. یہ جو انصاف کا نظام ہے ہمارے ملک میں یا عدالتیں ہیں یہ کس حد تک مفلوج ہوتی جا رہی ہیں, کس حد تک کمزور ہوتی جا رہی ہیں. خدا را اس کو ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کسی طرح ان کو یونائٹ کر کے عوام کو انصاف دیں, چاہے سیاسی کیسز ہوں یا فوجداری ہوں یا سول ہوں, عوام کو انصاف میرٹ پر ملنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو انصاف کے جو دیوی ہے اس کی آنکھوں پر جو پٹی ہے وہ پٹی بندی کی بندی رہ جائے اور ترازو جو ہے وہ اسی طرح نظر آئے. انصاف کا حصول یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن جو دیر سے انصاف کا قتل تصور ہوتا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ عمران خان نے اگر کچھ کیا ہے تو ان کو عدالت کے کٹہرے میں ہونا چاہیے, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ان کو آزاد شہری کی حیثیت سے اپنے گھر میں ہوں یا جہاں پر بھی جائیں وہ ان کی مرضی ہے, لیکن یہ انصاف بر وقت ان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ PTI کے لوگوں کی جانب سے مختلف وہ حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, پولیٹیکل ٹیکٹکس بھی اور قانونی ٹیکٹکس بھی. اذان یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے کہ خدا کو یاد کیا جائے اور خدا سے ہی انصاف کی اور کی امید رکھی جائے. اور دوسری جانب جو قانونی حکمت عملی جس طرح عدالتوں میں کیسز کے اوپر کیسز فائل کرنا, پیٹیشنز دائر کرنا اور وہ ان کا نہ لگنا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی شخص ہو اس کو بر وقت انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے, اور اسی چیز کی ججز جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. بڑے غرور اور تکبر میں جس طرح اس نے بات کی ہے کہ عمران خان کا دور کیا ہے, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, تو میں بی بی مریم آپ سے آپ کے اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں. آئے سب سے پہلے اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان کا قصہ ختم ہو گیا اور اب عوام جو ہے نا آپ کی لیڈر نواز شریف جو کہ کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس کا جھوٹا بیانیہ اس وقت دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح اس وقت ووٹ کو عزت دی گئی ہے, یعنی عوام سے زبردستی ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے. اور اس کے بعد اس ڈٹائی سے آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی چیلنج منظور ہے. آئے الیکشن کروائے پاکستان میں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, نیوٹرل امپائر ہوں, آپ تب
तमाम सियासी पार्टियां, आप, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, MQM, जितनी इत्तेहादी पार्टी, आप सब एक साथ हो। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड है और देखते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में 10 सीटें भी जीते तो हम सियासत नहीं करेंगे। आप अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो हमारा दावा और हमारा चैलेंज कबूल करें कि आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, अवाम के पास जाएं, अवाम से नया मैंडेट लें, पता चल जाएगा। लेकिन असल में हकीकत में मालूम है, हमें इस पर खुशी है। हरमैन शरीफैन हमारे अकीदे और हमारे एतकाद और पाकिस्तान की अवाम की जज्बात, उसके लिए सबको पता है। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अप्रिशिएट किया है। इस पर सियासी बयानबाजी ना करें, ये पाकिस्तानी कौम की एक कमिटमेंट है अपने हरमैन शरीफैन के साथ कि हम पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान तमाम जितने भी वसाइल है वो हरमैन शरीफैन की लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है।